हेलो गाइस, वेलकम टू कवरिंग ऑल क्रीजेस। मैं हूं आद खान और मेरे साथ हैं मोमिन मुख्तार। हम बात करेंगे सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट के बारे में और एवरीथिंग दैट कम्स इन बिटवीन। तो आज का टॉपिक जो बड़ा वेटेड है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दैट्स देयर स्क्वाड, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। अभी 30 मिनट्स पहले इंजमाम उल हक साहब जो चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है और उस पर हमारे क्या व्यूज़ हैं और पाकिस्तानी ओवरऑल फैंस के, क्रिकेट फैंस के क्या व्यूज़ हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। जी बिल्कुल। इंजमाम उल हक आज पाकिस्तानी 11:15 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस करने। तो पहले स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं, फिर इस पे आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। कप्तान बाबर आजम, वाइस कैप्टन शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमामुल हक, इफ्तिखार, नवाज, रिजवान, वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, साउद शकील, शहीन शाह अफरीदी और उसामा मीर। ये है जी 15 रुकनी स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में होने वाला है। और इसके अलावा रिजर्व्स में जो 3 है, जो हमने 18 बंदे स्क्वाड अनाउंस करने होते हैं, उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान को डाला गया है। तो इसी चीज़ को आगे लेते हुए जब इंजमाम उल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, वो जिस एनर्जी में आए हैं, उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, बड़ी काम पर्सनैलिटी है, और जिस पर्सनैलिटी से वो लेके अपने स्क्वाड को अनाउंस करने आए थे, फील आ गई थी कि बहुत काम और नॉर्मल कॉन्फिडेंस है अपनी बहुत टीम बड़ा को फर्क लेके। भी नहीं होगा बहुत स्क्वाड बड़ा के अंदर, फर्क ये भी भी नहीं बात स्क्वाड है। में होगा। और जिस तरह उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्क्वाड अनाउंस किया, लेके चले, तो फिर उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई। जो सहाफ़ी लोग थे, उन्होंने जो सवाल पूछे, उनमें से ज़्यादा 38 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें जो सहाफ़ियों के सवाल थे, उनमें से एक दो के सवाल ठीक थे, बाकी वही सवाल थे जो हम बड़े दिनों से सुनते हुए आ रहे थे। इसको क्यों आपने स्क्वाड में डाला है, क्यों नहीं डाला, और किनको क्यों नहीं डाला, उसी पे हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो जो मेजर सबसे बड़ा चेंज है वो ये है जी कि नसीम शाह जो कि इंजर्ड हैं, उनकी जो थर्ड रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने यही बताया कि नसीम शाह नहीं खेल सकते। और शायद उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया इंजमाम उल हक ने कि वो वर्ल्ड कप से भी आगे काफ़ी देर ना खेल सके पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर लिए। के लिए भी बेस करेंगे, शायद थोड़ा सा हो उन्होंने हिंट सकता है, दिया। उन्होंने टूर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हिंट दिया है कि आगे जो भी फ्यूचर टूर्स हैं उनमें वो मैच अपना मिस कर सकते हैं। सेकेंडली, फ़हीम अशरफ को निकाल के वो इब्रार अहमद को लेके आए हैं, लेकिन इब्रार अहमद को उन्होंने रिजर्व में कर दिया है। तो कुछ चेंजेस इस तरह उन्होंने किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, और उसके अलावा उन्होंने स्क्वाड और रिजर्व में थोड़े से चेंजेस किए हैं। जैसे मोहम्मद हारिस स्क्वाड में थे, उनको रिजर्व में डाल दिया है, और फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड में थे, जिनकी जगह इब्रार अहमद आए, उनको भी रिजर्व में डाल दिया है, और साउद शकील को 15 रुकनी स्क्वाड में डाल दिया है। तो इसी तरह हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले हसन अली की बात कर लेते हैं। तो मेजर नसीम शाह की रिप्लेसमेंट की ही बात हो रही है। तो जो हसन अली को हम लेके आए हैं, पहले हम अपने भाई से पूछते हैं कि हसन अली एक बेहतर ऑप्शन है, या इससे कोई बेहतर ऑप्शन हम कर सकते थे, और फिर हम जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने आगे बताया है कि हमने क्यों हसन अली को सेलेक्ट किया, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए जी, हसन अली से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्सेशन है उसको नलीफाई तो इंजमाम उल हक साहब ने इस तरीके से कर दिया है कि उन्होंने कहा जी हसनैन की एंकल इंजरी थी, उनका ऑपरेशन हुआ है तो वो भी अवेलेबल नहीं थे। एहसान उल्लाह का एल्बो ऑपरेशन था, वो भी अवेलेबल नहीं थे। पीछे आपके पास ऑप्शन में जमान खान, वसीम जूनियर है। जमान खान रिजर्व में है, वसीम जूनियर पहले ही 15 रुकनी स्क्वाड में है। तो नया बॉल करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जी हसन अली नया बॉल भी कर लेते हैं, हसन अली पुराना बॉल भी कर लेते हैं। और एशिया कप में भी उनकी पहली जो प्रायोरिटी थी वो हसन अली थे, लेकिन उनकी उंगली में कोई चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो नहीं खेल सके, तो जमान खान को बुलाना पड़ा। लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, पाकिस्तानी फैंस आर कंसर्न, क्या हसन अली 2019 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्म में होंगे कि वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह के जूते फिल कर लेंगे, जो कि बड़े बिग शूज टू फिल हैं। इसमें हमारी एक डिस्कशन चल रही थी कि क्या हमें मोहम्मद आमिर के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास स्किल सेट तो ऑफ कोर्स है, वो स्लोअर बॉल भी करते हैं, वो बॉल दोनों तरफ स्विंग भी कर लेते हैं, ही हैज़ अ गुड बाउंसर एज वेल आई थिंक।
بٹ دین اگین وہ تو ساری باتیں مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے جو بھی آپسی مسائل انہوں نے ریٹائرمنٹ دے دی, اور پھر جو کچھ انہوں نے میڈیا پہ کہا نہیں کہا, اور پی ایس ایل کی جو بھی سیلیبریشنس تھی وٹ ایور. بٹ ابھی رائٹ ناؤ اگر میں آپ سے بات کروں تو بیسٹ پاسبل آپشن مون صاحب مجھے لگتا ہے کہ حسن علی ہیں, اس کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے. جی بالکل بیسٹ پاسبل آپشن تو اس وقت کنسیڈرنگ حسنین کی انجری, احسان اللہ کی انجری, ہمارے پاس حسن علی ہی بیسٹ آپشن ہے. اور حسن علی کا انہوں نے فردر یہ بھی کہا کہ جب صحافیوں نے سوال پوچھا کہ حسن علی نے بھی کافی دیر سے ODI نہیں کھیلے, اور ساتھ جب دوسرے صحافی پہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ محمد عامر کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا, تو انضمام الحق صاحب نے یہی کہا کہ حسن علی نے, میں جانتا ہوں کہ ODI کرکٹ انٹرنیشنل نہیں کھیلی بٹ وہ لیگز کھیلتے رہے ہیں اور انہوں نے اس میں پرفارمنسز دی ہیں, اور وہ ایکسپیرینس بھی ہیں, بڑے ٹورنامنٹس میں وہ کھیلتے رہے ہیں. اور سنس ہم انڈیا میں کھیلنے جا رہے ہیں تو ہم میں ایک ایکسٹرا پریشر ہوگا, ہم کسی بھی باہر کی کنٹری میں کھیلنے جاتے ہیں کرکٹ تو ہم پہ پریشر ہوتا ہے, تو اسپیشلی انڈیا میں جا رہے ہیں تو زیادہ پریشر ہوگا. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسٹ آپشن حسن علی تھے. اور محمد عامر کا انہوں نے زیادہ کچھ خاص جواب نہیں دیا, لیکن میرا جو جہاں تک خیال ہے جو کہ ان کو دینا چاہیے تھا, بولنا چاہیے تھا, وہ یہ بولنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ODI کرکٹ بہت دیر سے عرصے سے نہیں کھیلی. حسن علی نے ایز کمپیئر ٹو کرکٹ ان سے تھوڑی سی زیادہ کھیلی ہے. اور اس میں آپ کو تھوڑا سا کاٹنا چاہوں گا, 2019 ورلڈ کپ تو محمد عامر نے بھی کھیلا, اور اس کے بعد ون ڈے نہ حسن علی نے کھیلے نہ محمد عامر نے کھیلے. محمد عامر کا بیسکلی میں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہتا تھا کہ وہ نیا بالر اچھا کرتا ہے, پرانا بال بھی اچھا کر لیتا ہے, بٹ وہ کافی عرصے سے جو شارٹ فارمیٹ کرکٹ کھیل رہے تھے 4 اوور, اس میں سے وہ 4 اوور میں اپنے پہلے 2 اوور نکالتے تھے اور دوسرے آخری 2 اوور میں وہ اسٹرگل کرتے تھے, جس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 4 اوور کرنا اور 10 اوور کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. حسن علی کمپیریزن میں کاؤنٹی بھی کھیلتے رہے, اس میں انہوں نے اوورز بھی زیادہ کیے ہیں, تو ان کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے تھے. تو بیسٹ پاسبل آپشن حسن علی ہی کنسیڈر کیے جا سکتے تھے اگر ٹیم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے. تو دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہم چاہ رہے تھے, میں تو ایٹ لیسٹ چاہ رہا تھا کہ ابرار احمد ہماری اسکواڈ میں ہوتے. وہ اسکواڈ میں نہیں ہیں لیکن ہمارے ریزروز میں ہیں, تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ابرار احمد کے بارے میں کیا خیال ہے. دیکھیں ابرار احمد بڑی ایک آپ کے لیے ایکس فیکٹر ہے. جیسے اکثر اوقات جب ڈیبیوٹنٹ بالر آتا ہے, جیسے ایشیا کپ میں ہم نے دیکھا سری لنکا کے پہلے آگے آئے لیفٹ آرم اسپنر, تو انہوں نے آتے ساتھ ہی بڑی 4-5 وکٹیں لیں, جس میں کوہلی بھی ہے, جس میں شرما بھی ہیں, جس میں بابر اعظم بھی ہے. تو وکٹس تو انہوں نے لی آف کورس. تو ابرار احمد بھی آپ کے لیے وہ ایکس فیکٹر ہو سکتے ہیں ابھی بھی, لیکن دین اگین دیکھیں نا جو آپ کے میچ ونر اسپنرز ہیں, شاداب خان ہے, نواز ہے, اور اسامہ میر بھی ہے اسکواڈ کے اندر, تو یہ وہ لوگ ہیں who can turn the ball not as much as ابرار can. بٹ ابرار ایک اور چیز ہے کہ ابرار نے جو پرفارم کیا وہ پاکستان کی وکٹوں کے اوپر ٹیسٹ میچز میں کیا ہے, پنڈی میں بھی پرفارم کیا جہاں تو بال ٹرن ہوتا ہی نہیں. تو جب آپ نے چنئی میں افغانستان کے اگینسٹ میچ کھیلنا ہے یا اوور آل انڈین کنڈیشنز میں بال ٹرن کرتا ہے کافی حد تک, تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ابرار احمد کو اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا. بٹ ابھی ہم نے 4 وارم اپ میچ کھیلنے ہیں فرام 27 اکتوبر, تو پاکستانی ٹیم کو بھی نظر آ جائے گا کہ ہم کس پوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہمیں ابرار کو ٹیم میں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی اسپن کی بات ہو رہی تھی, تو اسپن میں ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ انضمام الحق نے کہا کہ ہم جو لیگ کر رہے ہیں اسپن پارٹنر میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مڈل اوورز میں جہاں پہ اسپنرز کو وکٹس لینی چاہیے وہ وکٹس ہمیں نہیں لے کے دے پا رہے. تو یہ وہ انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہمارے اسپن جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ لیگ کر رہا ہے اس مڈل اوورز میں, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو نواز اور شاداب کو نلیفائی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم 2 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو ان کا کیلیبر ایسا ہے کہ وہ مڈل اوورز میں ہماری وکٹس نکال سکتے ہیں, تو ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے اور ہمیں ان پہ بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. ساتھ ایک صحافی نے ایک سوال کیا کہ کلدیپ یادو کا انہوں نے کچھ سوال کیا تھا, تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو اس کو بینٹر میں لے لیا, تھوڑا سا مذاکرتاً میں انضمام الحق نے ان کا جواب دیا کہ انفارچونیٹلی میں کلدیپ یادو کو اپنی ٹیم میں سلیکٹ تو نہیں کر سکتا. اور ساتھ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسپن کوچ, بالنگ کوچ بھی ساتھ ورلڈ کپ کے لیے بھیجنا چاہیے. دیکھیں یہ ویسے ہی ہے نا جیسے وہ روہت شرما نے کہہ دیا کہ اب ہمارے پاس تو نسیم, حارث اور شاہین نیٹس میں نہیں ہے پریکٹس کرنے کے لیے, تو ٹھیک ہے میرا خیال ہے اتنا تو بینٹر چلتا. بٹ ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اسپن کوچ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور پاکستان نے اتنے گریٹ اسپنرز بھی دیے ہیں دنیا کو. لیکن اس میں میرا ایک سوال ہے فردر کہ ثقلین مشتاق بھی تو کوچ تھے نا فار اے وائل. جی جی. تو
مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی بہتری آئی ہے ہمارے اسپین ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہی واز ہیڈ کوچ فار 2 ایئرس میں بھی آئی تھنک جتنی دیر رمیز راجا پی سی بی چیئرمین تھے. تو بالکل ہی آپ اس کو آؤٹ لائن نہیں کر سکتے. آپ کے ایکسپیرینس اسپنرز ہیں دونوں, شاداب اور نواز, انہوں نے اتنے میچ کھیلے تو دے نو ویئر دیر لیکنگ. آئی تھنک ان کو صرف شاید مائنڈ سیٹ کی بات ہے, شاید اوور. اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ شاید ہمارے پلیئرز نے میچ بہت زیادہ کھیلے جس جی سے ہم وہ بھی ایگری کرتے انضمام الحق کا یہ خیال ہے کہ ہم جو وہ میٹنگ ہوئی تھی جو چیئرمین صاحب بابر اعظم اور جس پہ میں نہیں جا سکا اور ساتھ کمیٹی تھی, وہ میٹنگ اس وجہ سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ہمارا ورک لوڈ مینجمنٹ میں ہمیں کیا امپرومنٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ کیا ہمارے لڑکوں نے زیادہ کرکٹ تو نہیں کھیل لی جس وجہ سے یہ بالرز کو یہ فیس کرنا پڑا ہے. تو ان کا اس میں خیال یہ تھا کہ سری لنکا میں چونکہ ہیومڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو کرکٹ انہوں نے کافی کھیلی, لیگز بھی کھیلیں, پھر ٹیسٹ میچ بھی کھیلا, پھر ٹورنامنٹس بھی کھیلے, پھر کچھ میچز بھی اس طرح ابھی ایشیا کپ میں بھی کھیلے. تو ہو سکتا ہے, اور ساتھ چیئرمین صاحب نے بابر اعظم سے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا آپ کو چاہیے ٹیم میں, ٹیم مینجمنٹ میں ایسی کیا چیز امپروومنٹ میں چاہیے جس وجہ سے ہم اپنے پلیئرز کا ورک لوڈ مینیج کر سکتے ہیں. ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم چلتے ہیں جو نئی ایڈیشنز اس کے علاوہ چینجز کیے گئے ہیں. محمد حارث کو ریزرو میں ڈال دیا گیا ہے اور اسامہ میر کو ٹیم میں رکھا گیا ہے. سعود شکیل کو ٹیم میں ڈال دیا گیا ہے محمد حارث کی جگہ, اور ہمارے پاس وکٹ کیپر جو ہے وہ آپشن صرف محمد رضوان کی ہی بچتی ہے. حارث کو ریزرو میں ڈال دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جب یہ ڈسکشن بیٹنگ کی وکٹ کیپر کی چل رہی تھی تو چوتھے نمبر پہ شان مسعود کی بات بھی ہوئی, اور صحافیوں نے پوچھا کہ شان مسعود نے بھی کاؤنٹی میں پرفارم کدھر ہے کیا ہے. شان مسعود کہاں ہے؟ شان مسعود پتہ نہیں کدھر ہیں, انہوں نے بیچ میں آئے, پرفارم کیا, پھر غائب ہو گئے. ان ایک پہ ٹائم پہ کافی تو وائس کرٹیسائز کیپٹن کیا بھی تھے گیا نا تھا. آپ کی ٹیم کی. وائس کیپٹن بھی تھے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا وائس کیپٹن بنا کے پھر اس طرح باہر کرنا. آپ ٹیم میں لائیں, ان کو چانس دیں, پرفارم کریں, ٹھیک ہے, بٹ وائس کیپٹن بنا کے پھر ایک دم سے باہر کر دینا, یہ تھوڑا سا پلیئر کے لیے بھی تھوڑا سا ایک وہ اپنی موٹیویشن وہ لوز کر جاتے ہیں, اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں کہ کیا میں نے وائس کیپٹنسی میں کوئی غلطی کر دی یا میں نے کوئی پرفارمنس میں غلطی کر دی. تو بہرحال ان کی بیٹنگ پرفارمنس پہ بات ہو رہی تھی اور بیٹنگ سلیکشن کے اوپر حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو انضمام الحق نے یہی کہا تھا کہ نو ڈاؤٹ شان مسعود نے پرفارم کیا ہے, بٹ آپ یہ بھی دیکھیں شان مسعود کس نمبر پہ کھیلتے ہیں اور اوپنر ہیں. آپ کے پاس ہمارے ابھی اوپنر ہیں, فخر زمان ہیں, امام ہیں, اسد عبداللہ شفیق ہیں, تینوں کی پرفارمنسز ہیں. اور فخر زمان میں جانتا ہوں کہ ایشیا کپ میں ابھی نہیں پرفارم کر سکے, لیکن فخر زمان ایسے ہیں کہ بڑے میچ کے پلیئر ہیں, وہ میچ جو ہے وہ سائڈ پہ کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے شان مسعود کے حوالے سے کہا, اور اسی طرح ہی سوال چلتے رہے اور ختم ہوتے رہے, اور انضمام الحق صاحب 1 لائنر اور 2 لائنر جواب دے کے ڈسکشن ختم کرتے ہیں. اور وہ کافی کانفیڈنس تھے اپنی ٹیم پہ کہ میں نے بالکل ٹیم سلیکٹ صحیح کی ہے. وہ تو بالکل ایسا بھی لگ رہا تھا کہ وہ کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے, اور جو کوئی بندہ کانفلکٹنگ ویو رکھتا ہے اگر پاکستان ٹیم سلیکشن کے بارے میں, تو بیسیکلی پاکستان ٹیم کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا. میرے خیال سے مینٹالٹی محسوس ہوئی ہے, انرجی تو فیل ہوئی. انضمام الحق کا بھی اس میں قصوروار اس طرح نہیں کہوں گا کہ صحافی نے بھی ان کو اس کہہ لیں فیز میں ڈالا نہیں کہ ان کو تھوڑی سی مشکل آئے. ایک سوال ہوا ہے ان سے صرف, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بات ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ ایک چیف سلیکٹر ہیں پی سی بی کے, آپ 24 کروڑ 23 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کو فالو کر رہے ہیں, یہ تو چلو پاکستان کے اندر سے ہے, تو یہ سوال کے جواب تو آپ دیٹس یور جاب ٹو ڈو. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ برا بنائیں کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھیں محمد عامر سے ریلیٹڈ یا شان مسعود سے ریلیٹڈ, یا ایون اگر کوئی آپ کو یہ بھی کہے کہ جی آپ نے حسن علی کی سلیکشن صحیح ہے یا نہیں ہے, تو یہ سوال کے جواب تو دینے آپ کے لازمی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ برا بنا لیں کہ آپ سے سوال کیوں پوچھا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے پاکستان کی اسکواڈ جو کہ اسٹرانگ ہے, کنسیڈرنگ ہمارے پاس جو بیسٹ پاسبل آپشنس تھیں ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں, اور جس طرح ورلڈ کپ آگے چلتا جائے گا ہم ڈسکس بھی کرتے رہیں گے. یہ جو وارم اپ میچز ہیں ان میں کافی کلیئر ہو جائے گا کہ ہماری ٹیم کا مورال کیا ہے, کانفیڈنس کیا ہے, فارم بھی کیا چل رہی ہے, فارم بھی کیا چل رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے بائی دا ٹائم ہم وارم اپ میچز میں آتے ہیں. بہرحال منڈے کو 25 اکتوبر پاکستان ٹیم انڈیا ٹریول کر رہی ہے, اور 27 اکتوبر کو ہمارا پہلا میچ ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ حیدرآباد میں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت آئیں گے. اللہ حافظ.